नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे भाई और दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा खैर खा हमारा अल्लाह है, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद वालिदैन की खैर खाई मुसल्लम है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कायनात में वालिदैन से बड़ा खैर खा कोई नहीं। और इससे आगे चले जाए, अल्लाह से बड़ा सबसे बड़ा खैर खा अल्लाह है, और उसके बाद खैर खा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से क्या साबित होता है कि अगर कोई, देखो अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है, खैर खा है। अगर अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश, दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी आती है, यकीनन खैर है ना। कांटा चुभता है अजर मिलता है, बुखार आता है गुनाह माफ होते हैं, सर दर्द होता है तो भी गुनाह माफ होते हैं। तो अल्लाह खैर खा है हमारा। लेकिन हमारी तरबियत ना होने की वजह से हम दूसरों से लड़ जाते हैं, हम इसको बुरा समझते हैं, अल्लाह की शिकायतें करते हैं। मेरा दीदो, आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ों को याद करें कि अल्लाह के खैर खा नहीं था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म का, जिसके लिए कायनात बनाई, उनको तकलीफ़ें देने का क्या मतलब था? कि जितनी तकलीफ़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर चुके, हम तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो मतलब अल्लाह प्यार करते हैं, जितनी बड़ी तकलीफ़ उतना बड़ा रुतबा मर्तबा होगा। ना लड़ा करें किसी रिश्तेदार से, बहन भाइयों से, आइज़ा कारब से, पड़ोसियों से, किसी मुसलमान से कोई लड़ाई ना करें। तकदीर का मसला समझे, अल्लाह की तरफ से समझे, दुख खत्म हो जाएंगे, दर्द दूर हो जाएंगे, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक रिवायत सुनाता हूँ आपको। सैयदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक अम्मा बूढ़ी आती थी, और हमेशा कहा करती थी, वो हार वाली रात, क्या रात थी वो हार वाली रात। एक दिन अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछ लिया, अम्मा बुढ़िया ये बताइए वो हार वाली रात का क्या माजरा है, क्या मामला है? तो उसने कहा, बेटा चूँकि ज़ईफ़ुल उमर थी, बूढ़ी थी, मैं फलां इलाके में, मदीना मुनव्वरा के दूर के मज़ाफ़ात में रहती थी, फलां इलाके में रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, वहाँ इलाके के जो बड़े जागीरदार, जो वो थे बड़े टाइप के लोग, वो आ गए। उनकी बेटी थी, किसी बड़े आदमी की बेटी बाहर निकली, उनका हार गुम हुआ। वो आ गए मेरे घर में कि आपने हार, चूँकि सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे बेबस, लाचार, मजबूर मैं थी, मेरे पास आ गए। गालियाँ दी, आपने हार चुराया है, लेकिन मैंने हार नहीं चुराया था। गालियाँ दी, हार तुमने चुराया, मैंने कहा नहीं चुराया। मारना शुरू कर दिया, हार तुमने, मैंने कहा नहीं चुराया। यहाँ तक है कपड़े उतारने लगे। अल्लाह की गैरत को जोश आया, अल्लाह ने करम फरमाया, आंधी चलाई तो देखा तो हार मिट्टी में पड़ा हुआ था। चूँकि बच्ची उनके बाहर निकली थी, खेलते खेलते हार नीचे गिरा, मिट्टी में आ गया। तो जो लोग ने समझे ये गरीब औरत, इसने चोरी किया होगा, हालांकि हार मिट्टी में था। जब ये जुल्म करने लगे तो अल्लाह ने आंधी चलाई, हवा चलाई, हार नजर आ गया तो शर्मिंदा हुए। लेकिन मैं उस वक्त मुतनफ़िर हो चुकी थी उस इलाके से, मैंने तय कर लिया था इस इलाके में नहीं रहना, क्योंकि इन्होंने इतना जुल्म कर दिया था। तो हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से अर्ज़ करती है कि इसलिए अगर ये हार गुम ना होता, ये ज्यादती गालियाँ जुल्म ना करते, तो मैं उस इलाके को ना छोड़ती, उस इलाके के ना छोड़ती तो कुफ्र पर मर जाती। ये जुल्म, उनका ज्यादती, ये गालियाँ देना, ये इस तरह बेइज्जत कर देना, ये मेरे अल्लाह का रहम हुआ, ये करम हो गया मुझ पर कि मैं वहाँ मुतनफ़िर हुई। और पूछा, फिर लोगों से पूछा, जब उन्होंने जुल्म के लोग से पूछा मैं कहाँ जाऊँ, मैं बेबस हूँ, तो लोगों ने कहा मदीना मुनव्वरा में ऐसे कोई नबी है, अच्छा माशरा है, अच्छे लोग हैं, वो ताउन करने वाला माशरा बन चुका है, लोग एक दूसरे का ख्याल करते, वहाँ चली जाओ। तो इसलिए मैं मदीना मुनव्वरा की शोहरत सुनकर मैं यहाँ आई थी। अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा। ये जुल्म ना होता, मैं इस्लाम ना लाती, इस्लाम ना लाती मैं जहन्नम में जाती। अल्लाह ने जहन्नम से बचाने के लिए, हमेशा की नाकामी और जिल्लत से बचाने के लिए अल्लाह ने थोड़ी तकलीफ दी, और मुझे यहाँ हिजरत करने की अल्लाह ने तौफीक दी। मैं मुसलमान हुई और जन्नत की हकदार बन गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदार बन गई। इसलिए मैं याद करती हूँ कि वो हार वाली रात, वो रात, उस रात इतना जुल्म ना होता तो मैं कुफ्र में और नाकामी में और जिल्लत की ज़िंदगी गुजार कर मर जाती, मेरे लिए रहमत हुई। आइए मेरे भाइयों, हम भी तय कर लें, जब भी कोई तकलीफ, दुख, दर्द, मुसीबत है तो हम अल्लाह का कुर्ब बनाने का इसको ज़रिया बना लें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह उन्हीं को आज़माते हैं जिनको अल्लाह बड़े रुतबे देना चाहते हैं। ना किसी से लड़ा करें, ना गालियाँ दिया करें, ना दिल में कीना, बुग़्ज़, नफरत किया करें, ना इल्ज़ामात, तोहमतें लगाया करें। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, वो रब आपकी तकलीफ़ों को आखिरत और दुनिया की कामयाबी बना देगा। Assalamualaikum.
alaikum, peace be unto you. Wa alaikum assalam, peace be to you too. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، مسلمانوں کے اندر بہت ساری بیماریاں آ گئی ہیں جو ان کو دنیا میں بھی خراب کر رہی ہیں، آخرت بھی ان کی برباد کر رہی ہیں۔ آئیے ہم دنیا کے نقصان سے بھی بچ جائیں، آخرت کی تباہی سے بھی محفوظ ہو جائیں۔ ان میں ایک نقصان یہ ہے کہ چغلیاں پر کرتے ہیں مسلمان، ایک جگہ سے دوسری جگہ لگانا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پر لگانا، یہ چغلی کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ حرام ہے چغلی کرنا۔ یہ کتے کی طرح حرام ہے، یہ سور کی طرح حرام ہے، یہ شراب کی طرح حرام ہے، لیکن مسلمان باز نہیں آتا۔ مزیدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین مسلمان وہ ہے جو چغلی کھاتا ہے اور نفاق ڈالتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے۔ تو میرے عزیزو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب ارشاد فرمائی جو راز فاش کرتے ہیں دوسروں کا اور ادھر سے ادھر باتیں کرتے ہیں، یہ بھی چغلی کرنے ہیں، یہ بھی چغلی ہے، یہ بھی تباہی ہے، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، یہ بھی اعمال کو تباہ کرنے والی ایک برائی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا سانپ کی اللہ نے زبان کھینچ لی۔ کیوں کھینچی؟ کہ جب حضرت آدم کا راز یہ فاش کیا تھا تو سب سے پہلے خبر سانپ نے ادھر ادھر پھیلائی تھی، شیطان نے سانپ کو استعمال کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خبر جنت سے نکلنا اور اس درخت کے قریب جس میں اللہ نے منع فرمایا اس کے قریب جانا، اس کی خبر کی پھیلانے والا سب سے بنیادی کردار ابتدا میں سانپ تھا۔ اس نے جا کر دریاؤں کو اور سمندری مخلوق کو جا کر بتا دیا کہ ایسا ایسا ہو چکا ہے۔ یہ چونکہ چغلی تھی، اس چغلی کے بدلے میں اللہ نے اس کی زبان کھینچ لی۔ میرے عزیزو، جب جانور کی زبان چغلی کی وجہ سے اللہ کھینچ لیتا ہے تو آپ اندازہ کریں مسلمان کی زبان کیسے نہیں کھینچے گا اور کیسے محفوظ اٹھے گا قیامت کے دن، قبر کے بعد کیسے حفاظت میں آئے گا۔ تو آئیے آج سے طے کر لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب سلامتی والا، سلامتی ٹپکتی ہو۔ اسلام آیا ہی اس لیے تھا مسلمان کے اندر مسلمانیت ڈالنے آیا تھا، اسلام آیا ہی اس لیے تھا مسلمان کے اندر انسانیت ڈالنے آیا تھا، سلامتی ڈالنے آیا تھا کہ کوئی چغلی نہ کرے۔ چغل خور مسلمان نہیں ہوتا، چغل خور تو غیر مسلم ہوتا ہے، وہ ہندو ہو سکتا ہے، یہودی عیسائی ہو سکتا ہے، مسلمان چغلیاں نہیں کر سکتا۔ مسلمان عزت و سلامتی کا دعوے دار بھی ہوتا ہے اور حقدار بھی ہوتا ہے اور اس کا خیال رکھنے والا بھی ہوتا ہے۔ آئیے ہم ایسے بن جائیں۔ Peace be unto you. Wa alaikum assalam, peace be to you too. نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب معراج میں تشریف لے گئے تو جہنم کی سیر کروائی گئی۔ کچھ طبقے دیکھے، کچھ لوگ دیکھے جو گوشت نوچ رہے تھے، ہڈیاں بھی نوچ لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی برائی کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں ان کی ہجو کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، پیٹھ پیچھے برائی، پیٹھ پیچھے ان کے لیے جملے کستے تھے، ان کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ آج مسلمان جس جگہ پر بھی ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں اس کی زبان سے غیبت ہو رہی ہوتی ہے، یا تو حکمرانوں کی، یا سیاستدانوں کی، یا کرکٹ والوں کی، یا پڑوسی رشتہ داروں کی، کسی نہ کسی کی غیبت ہوتی ہے، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، جو غیبت کرتا ہے یعنی برائی پیٹھ پیچھے بولنا، کسی کے لیے جملے بولنا، وہ ایسا جرم ہے وہ زندہ بندے کا گوشت کاٹ کر کھانا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے یعنی پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے بارے میں جملے کہتا ہے، بولتا ہے، وہ ایسا ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا، یہ زنا سے بڑا جرم ہے۔ ہم زنا سے تو ڈرتے ہیں، غیبت سارا دن کرتے ہیں۔ آئیے آج سے توبہ کر لیجئے، غیبت اتنا بڑا جرم ہے، ساری نیکیاں یہ غیبت ضائع کروا دیتی ہے۔ نیکی کرنا تو کمال ہے، لیکن میرے عزیزو نیکی کو بچا کر قبر تک لے جانا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ تب بچیں گے جب ہم اپنی زبان کو محفوظ کر دیں گے غیبت سے، جھوٹ سے، لایانی سے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو 100% غیبت سے محفوظ فرمائے۔
نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ آج کل چونکہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی کارکن چاہے کسی بھی جماعت کو دوسرے کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں جس کو سمجھتا ہے کہ وطن کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے؟ دیکھیں، میرے نبی نے زندگی بھر کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دفعہ بد دعا کی تو سارے کافر تھے، پکے کافر تھے جن پر اللہ نے بھی لعنت کی، ان کے لیے بد دعا کی۔ اگر آپ کے مقابلے میں کافر ہے تو بد دعا کر سکتے ہیں، ورنہ تو میرے نبی نے ان کے لیے جن کے لیے بد دعا فرمائی ان کے لیے بھی آخر میں فرمایا تھا اللہ جن کے لیے میں نے بد دعا کی اس بد دعا کو بھی دعا بنا دے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ واقعی ایسا ہوا، وہ بد دعا اللہ نے بنائی۔ بنو ثقیف جو طائف کے پتھر مارنے والے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کے ذریعے سے پورے عالم کو ہدایت دی۔ اسی طرح خود ابو جہل کی اولاد میں سے مسلمان ہوئے، اور اسی طرح اور بھی ہیں۔ تو بد دعا کو اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کافر ہے، ہندو یہودی ہے تو بد دعا کر سکتے ہیں، مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے تو میرے نبی نے کبھی بد دعا نہیں کی، نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہماری مسجد میں کچھ ساتھی ہیں جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کھڑے نہیں ہوتے، بیٹھے رہتے ہیں جماعت میں، جب مکبر کہتے ہیں اللہ اکبر بیٹھے رہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ بیٹھے رہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی اس آخر میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جیسے امام کھڑا ہو گیا، مقتدی کھڑے ہو گیا، اللہ اکبر شروع ہو گئی اقامت، تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ لیکن فرض کرے اگر کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو مسئلہ نہ بنائیں، لڑائی نہ بنائیں، جھگڑا بنائیں، مناظرہ نہ کریں، نفرت نہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی بیٹھتا ہے تو بیٹھنے رہنے، بعد میں اٹھے گا تو وہ جانے، اس کا کام جانے، اور اس میں اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے کھڑا ہونے، بعد میں کھڑا ہونے کی۔ تو پھر لڑائی کیوں بناتے ہیں، جھگڑا کیوں کرتے ہیں، نفرت کیوں کرتے ہیں؟ محبت سے کام لیں، نفرت سے کام نہ لیں، اور صلح سے کام لیں، افہام و تفہیم سے کام لیں، لڑائی جھگڑے سے کام نہ لیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ اسی طرح کے ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہندو کے برتنوں میں ہم کھانا بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یعنی ہندو کے برتن تھے، یہودی کے برتن تھے، عیسائی کے برتن تھے، بدھ مت کے برتن تھے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے، تو آپ اس برتن کو 3 دفعہ دھو لیں، وہ برتن میں آپ کھانا استعمال کریں۔ ان کے ساتھ کھانا، ان کے گھر کھانا بھی جائز ہے، ان کو اپنے گھر بلا کر کھلانا بھی جائز ہے، ان کے ساتھ اکٹھے کھانا بھی جائز ہے، ان کے برتن میں کھانا بھی جائز ہے، لیکن برتن کو 3 دفعوں کا پاک کر لینا چاہیے۔ کھانا بنائیں، کھانا حرام نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے، نہ برتن ناپاک ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے شراب کو، طبلہ اور سارنگی کو حرام قرار دیا۔ آپ اندازہ کیجئے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت ایک شخص کو گانا گاتے ہوئے سنا، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں۔ یعنی گانا سننے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اور اعمال میں سب سے بڑھیا نماز ہے۔ جو فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان، جب نماز ہی قبول نہ ہوگی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنی فکر کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں گانے کے بغیر کوئی جگہ چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے موبائلوں میں گانے ہیں، موبائل کے ٹون میں بھی گانے ہیں، اور قدم قدم پر گانے ہیں، ہر گھر میں گانے ہیں۔ پہلے سینما ہوتے تھے، سینما میں لوگ جاتے تھے، وہیں گانے سنتے تھے، باہر جگہ محفوظ ہوتی تھی۔ اب ہر گھر سینما کا منظر پیش کرتا ہے، ہر گھر میں موبائل ہے، اور ہر موبائل میں یہ سینما کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یوٹیوب پر بھی گانے ہیں، فیس بک پر بھی گانے ہیں، واٹس ایپ پر، میسنجر پر بھی گانے ہیں۔ یعنی ہر موبائل ایک چھوٹا سا سینما کا منظر پیش کرتا ہے، اور یہ ہر گھر میں ہے، ہر بندے کے پاس ہے، ہر بندے کے پاس اپنا سینما ہے۔ تو آئیے اگر ہم دانستہ بھی نہیں سنتے تو غیر دانستہ سننا پڑتا ہے، ہمیں ٹون کے ذریعے سے سننا پڑتا ہے گانے، اور اس سے ہماری عبادت اور نماز ضائع ہو رہی ہے۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے کہ جب بھی آپ موبائل کے ٹون بھی سنیں تو توبہ کر لیا کرے، اللہ میں تکلفاً تو نہیں سن رہا تھا، گناہ کا کام تھا، لیکن یہ غلطی کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے سننا پڑ جاتا ہے۔ اب کہیں بھی سے بھی گانے کی آواز آ جائے تو توبہ کر لیا کریں، اللہ ہماری توبہ
ہمارے اعمال کو قبول فرما. ہمیں آج ہمارے کان محفوظ ہی نہیں رہ سکتے. ہمارے معاشرے میں ایسا یہ پڑ چکی ہے، لت پڑ چکی ہے، عادت پڑ چکی ہے، کوئی جگہ گانے سے محفوظ نہیں. جس طرح آج کل سود سے کوئی جگہ محفوظ نہیں، اس طرح گانے سے بھی کوئی محفوظ نہیں. ان کانوں کو زبردستی سننے پڑتے ہیں. زبردستی سننے پر بھی توبہ کر لیا کریں، دانستہ سننے پر بھی توبہ کر لیا کریں. توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں، کسی بھی موبائل سے کسی بھی وجہ سے گانے کی آواز آ جائے گی تو فوراً توبہ کریں گے اور کرائیں گے. خود بھی سنیں گے اس پیغام کو، دوسروں کو بھی سنائیں گے. خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے شراب کو، طبلہ اور سارنگی کو حرام قرار دیا. آپ اندازہ کیجئے. اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے وقت ایک شخص کو گانا گاتے ہوئے سنا، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں. یعنی گانا سننے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اور اعمال میں سب سے بڑھیا نماز ہے. جو فرق ہے مومن اور کافر کے درمیان، جب نماز ہی قبول نہ ہوگی تو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. تو آئیے ہم اپنی فکر کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں گانے کے بغیر کوئی جگہ چھوٹی ہوئی نہیں ہے. ہمارے موبائلوں میں گانے ہیں، موبائل کے ٹون میں بھی گانے ہیں، اور قدم قدم پر گانے ہیں، ہر گھر میں گانے ہیں. پہلے سینما ہوتے تھے، سینما میں لوگ جاتے تھے، وہیں گانے سنتے تھے، باہر جگہ محفوظ ہوتی تھی. اب ہر گھر سینما کا منظر پیش کرتا ہے، ہر گھر میں موبائل ہے اور ہر موبائل میں یہ سینما کھلے ہوئے ہیں. اسی طرح یوٹیوب پر بھی گانے ہیں، فیس بک پر بھی گانے ہیں، واٹس ایپ پر میسنجر پر بھی گانے ہیں. یعنی ہر موبائل ایک چھوٹا سا سینما کا منظر پیش کرتا ہے، اور یہ ہر گھر میں ہے، ہر بندے کے پاس ہے، ہر بندے کے پاس اپنا سینما ہے. تو آئیے اگر ہم دانستہ بھی نہیں سنتے تو غیر دانستہ سننا پڑتا ہے، ہمیں ٹون کے ذریعے سے سننا پڑتا ہے گانے، اور اس سے ہماری عبادت اور نماز ضائع ہو رہی ہے. تو آئیے توبہ کر لیجئے کہ جب بھی آپ موبائل کے ٹون بھی سنیں تو توبہ کر لیا کرے، اللہ میں تکلفاً تو نہیں سن رہا تھا، گناہ کا کام تھا، لیکن یہ غلطی کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے سننا پڑ جاتا ہے. اب کہیں بھی سے بھی گانے کی آواز آ جائے تو توبہ کر لیا کریں، اللہ ہماری توبہ، ہمارے اعمال کو قبول فرما. ہمیں آج ہمارے کان محفوظ ہی نہیں رہ سکتے. ہمارے معاشرے میں ایسا یہ پڑ چکی ہے، لت پڑ چکی ہے، عادت پڑ چکی ہے، کوئی جگہ گانے سے محفوظ نہیں. جس طرح آج کل سود سے کوئی جگہ محفوظ نہیں، اس طرح گانے سے بھی کوئی محفوظ نہیں. ان کانوں کو زبردستی سننے پڑتے ہیں. زبردستی سننے پر بھی توبہ کر لیا کریں، دانستہ سننے پر بھی توبہ کر لیا کریں. توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں، کسی بھی موبائل سے کسی بھی وجہ سے گانے کی آواز آ جائے گی تو فوراً توبہ کریں گے اور کرائیں گے. خود بھی سنیں گے اس پیغام کو، دوسروں کو بھی سنائیں گے. خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے.